أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जुज नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 191। हमने 190 यानी 190 तक आयत को तजवीद के साथ पढ़ लिया था। अब हमारी 191 है। ये आखिरी हमारी 10 आयत हैं। बहुत तवज्जो से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट आयत हैं सब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तहज्जुद के टाइम उठकर पढ़ा करते थे। तो मैं इसके पहले आपको तिलावत करती हूँ थोड़ा, उसके साथ ही मैं आपको इसके कुछ रूल्स भी बताऊंगी। अऊज़ु में देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب। यहाँ पे बापे कलकला करके हमने 195 यानी 195 तक तिलावत कंप्लीट की है। अब हम इसके इंशाल्लाह मैं आपको इसमें कुछ सीधा चीजें बताती हूँ, फिर आपको मैं एक एक लफ्ज करके इसके बाद पढ़ा दूंगी। ठीक है, 191 पर आइए। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह। अब देखिए अल्लाह का नाम यहाँ इस्म जलाला है, नून पे ज़बर है, यहाँ पे लाम को हैवी करेंगे। क़ियामम, किया काफ मोटा, या के ऊपर खड़ा जबर है। कियामम, मीम दो जबर मन की जो तनवीन है आगे वाव पर तशदीद होने की वजह से इदगाम हो जाएगा। इदगाम कौन सा होगा? नाकिस। और कियामम वक़ूदम, काफ मोटा, आइन को हलक से दम, आगे फिर इदगाम हो रहा है, इदगाम नाकिस क़ूदम, वाव पे तशदीद है जिसकी वजह से दाल की आवाज उसमें जम होगी। वअला, अब देखिए आइन को आपने गले से पढ़ना है हलक से, वो हरफ हल्की है। अला, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाएगा। अला जुनूबिहिम व यतफक्करून,
यतफक्करून, सब बारीक लेटर हैं सिवाय रू के, बाकी सब बारीक। और फक का जो है काफ पे तशदीद है, सख्ती से जोड़ के पढ़ा जाएगा। फी खल्किस समावाति वल अर्द, फी खल्क खा मोटा, काफ भी मोटा, समावाति मीम पे खड़ा जबर, वाव पे खड़ा जबर, समावाति वल अर्द, रा और द्वाद दोनों मोटे, क्योंकि रा कंडीशनल है, उससे पहले जबर है और उसका असर पड़ रहा है जबर पे, ठीक है। वल अर्द और द्वाद तो खुस्सा दिक्तिन के मोटे हरूफ में से है। फिर देखिए रब, अगली आयत देखिए नहीं, इसी आयत में देखिए रब्बना मा खलक़ता, खलक़ खा मोटा और काफ पे कलकला, क्योंकि कलकले वाला हर्फ है ना, कुतुबिन जद्दिन में से खलक़ता, और मोटा भी पढ़ा जाएगा, कलकला भी। हाजा, हा जबर हा, जाल जबर जा, हाजा बातिल, बातिला तो मोटा, और दो जबर की जो तनवीन है, यहाँ पर हम रुके और मध्य इवद हमने की। बातिला, एक एक मतलब देखे ना, दो हरकत हमने इसको खींचा, बातिला। तो फिर ये लाम को मोटा नहीं करना है, यहाँ पे हमने दो हरकत खींच के और हमने मद इवद भी की, और हम यहाँ रुके। इसको आर्जी सुकून भी कहते हैं ना, जहाँ रुकते हैं। सुबहानका, सुबह बा पे कलकला होगा क्योंकि वो बीच में आ रहा है। सुबहानका वो जज्म के साथ है, हा के ऊपर खड़ी जबर है। सुबहानका फकीना अज़ाबन नार, ये जो बन नून पे देखें तशदीद है, अज़ाब अज़ाबन, ये जो नून की गुन्ने की आवाज है नाक में, ये ज्यादा देर छुपेगी क्योंकि नून पे तशदीद है, और इसको नाक में आवाज को छुपाने का नाम गुन्ना है अज़ा। और ये गुन्ना कौन सा होगा? अकमल। आगे देखिए रब्बना, रा मोटा पढ़ा जाएगा, आगे तशदीद है, और रब्बना दो दफा है, बा सख्ती के साथ पढ़ा जाएगा, नून के नून अलिफ ना के ऊपर मद भी है, रब्बना खींच के पढ़ा जाएगा। फिर नून पे तशदीद है, अकमल गुन्ना होगा, इन्नका काफ को ज्यादा नहीं खींचेंगे। मा, अब यहाँ इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, नून साकिन के बाद ता आ रहा है इसलिए मा, तुद, तुद दाल पे कलकला होगा, तुद खिलिन खा मोटा, तुद खिलिन नार। अब फिर यहाँ पे तुद खिलिन नार, यहाँ पे फिर गुन्ना हुआ, फकद काफ मोटा, दाल पे कलकला होगा क्योंकि दाल खुसा दिक्तिन किसका है। अख ज़ईता, अख खा मोटा और जात के साथ ये जायलीन है, अख ज़ईता। आखिर में जो हा है वो हमने पढ़ा, लेकिन उल्टा पेश हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमने यहाँ अर्जी सुकून किया है। आगे देखिए वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, ज़ा के ऊपर मोटा भी पढ़ा जाएगा, खड़ी जबर भी पढ़ी जाएगी, अंसार, ये इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला हुआ है यहाँ। और रब्बना तशदीद है और फिर ऊपर मद भी है। फिर देखिए इन्नना तशदीद है, गुन्ना होगा, समिअना, समिअना मुनादियन, अब यहाँ पे या है तो इदगाम हो रहा है, इदगाम नाकिस, मुनादियन युनादी लिल ईमानी, युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम, बिरब्बिकुम, ठीक है। रा मोटा पढ़ा जाएगा, बी सारे बाकी तमाम आमिनू के ऊपर भी खड़ा जबर है, आमिनू पे मिकदार बढ़ाई जाएगी, आमिनू, नू यानी दो हरकत वो भी पढ़ा जाएगा, और नू भी वाव मद्दा है, यह भी दो हरकत पढ़ा जाएगा। जितने भी मद्दा के हरूफ हैं वो दो हरकत पढ़े जाते हैं। मद्दा के हरूफ कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इसके अलावा दो हरूफ जो हैं लीन के, वो भी दो हरकत खींचे जाते हैं। कौन से हरूफ हैं? वावे लीन और या लीन। अगली आयत देखिए रब्बना, अच्छा इसमें आमिनू बिरब्बिकुम 193 के अंदर रब्बना फगफिर, फग जमाओं के साथ गैन को पढ़ना है, फग और गैन को मोटा भी पढ़ना है, फगफिर लना जुनूबना, वकफ्फिर सख्ती से जोड़ना है, तशदीद है और बारीक लेटर है, वकफ्फिर अन्ना, इधर होना होगा अन्ना, सय्यिआतिना, सय्यिआतिना, देखिए ऊपर खड़ी जबर आपको नजर आएगी, आ की जो आवाज है ये खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर पढ़ी जाएगी, सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना, वतवफ़्फ़ना में सब बारीक है, लेकिन फा पे दो तशदीद है, तो दो फा है तो जरा सख्ती से जोड़ के तवफ़्फ़ा, तवफ़्फ़ा, लेकिन सब बारीक तरीके से पढ़ना है, ये हैवी लेटर नहीं है। मअल अबरार, मअल आइन को हलक से, अबरार रा पे हिला के पढ़ना है, कलकला कर देना है। रब्बना, रब्बना व आतिना, सब देखें
اس میں الف مدہ ہے، ربنا 2 حرکات کی جا، آتینا 2 حرکات کی جا، ما وعد، آپ دیکھیے وعدتنا، اتنا عین جو ہے وہ کس سے جڑے گا؟ تا سے جڑے گا، دال سے نہیں جڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دال پر جزم ہے، دال کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے، تا کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کیا بتا رہی؟ تشدید یہ بتا رہی ہے کہ ادھر 2 تا ہیں، ایک تو نظر آ رہا ہے اس کے پاس تو زبر ہے، لیکن ایک تا اندر چھپا ہوا ہے جس کے پاس حرکت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جزم والا حرف کیا کرتا ہے؟ اپنے پچھلے حرف سے حرکت لیتا ہے، لیکن پچھلا حرف تو دال ہے، اس کے پاس تو خود حرکت نہیں، تو پھر اور اس سے پچھلا کون سا؟ عین، پھر وہ اس سے حرکت لے گا۔ عین تا زبر ات، تا زبر تا، اتا نون علی زبر نا، و اتنا، اس میں دال سائلنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دال نہیں پڑا جائے گا۔ الا، الا رسولی کا، رسولی کا را موٹا، سین باریک، لام باریک، کاف باریک، الا رسولی کا۔ اب دیکھیے را کو آپ موٹا کرنے لگیں گے تو دوسرے الفاظوں کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے کہ دوسرے نہ ہیوی نہ ہو جائیں۔ رسولی کا، ولا تخزینا، تخ خا کو جماؤ کے ساتھ، تخزینا نون الف نا جو ہے 2 حرکات کھینچے گا، کیونکہ باقی سب جماؤ کے ساتھ پڑھے جائیں گے، ایک ہی حرکت، زینا یوم القیامہ، یو، دیکھیں واویلین آ گیا نا، اس کی آواز اردو کے لفظ لکھنؤ سے مل رہی نا، یو، واویلین کی پہچان دیکھیں، واؤ سے پہلے، واؤ خود جزم کی حالت میں ہوتا ہے، ہر جگہ پر یہی ہوگا، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگی ہوگی۔ جب بھی یہ سچویشن ہوئی تو یہ واؤ کیسا ہے؟ واویلین، اور اس کی آواز اردو کے لفظ لکھنؤ سے ملے گی۔ یومل، سب باریک لیٹر نے سوائے قاف کے، یوم قاف یہ والا، قیامہ، اب یہاں پر ہم نے یا کو کھڑی زبر کے ساتھ ایک حرکت اور بڑھایا نا، الف کے برابر کر دیا، 2 حرکات پڑھ دیا ہم نے، اور قیام، قیامہ، میم کے ساتھ ہم نے گول تا کو ہا میں بدل دیا۔ جب ہم گول تا پہ رکتے ہیں، عارضی سکون کرتے ہیں، تو یہ جو تا ہے یہ ہا میں بدل جاتا ہے۔ انکا، انکا تشدید ہے، غنہ ہوگا، نون پہ تشدید ہو تو بڑا غنہ ہوتا ہے، اکمل یعنی آواز کو ناک میں دیر تک چھپایا جاتا ہے، لیکن کاف کو زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ انکا لا تخلف المیعاد، تخلف، خا کو موٹا بھی پڑھیں گے، جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے، تخلف تخلف المی، می کو میم یا زیر می، اس کے ساتھ دیکھیں یا مدہ ہے، می، اور یہ 2 حرکات کھینچے گا، می، اسی طرح عین کے ساتھ الف مدہ ہے، می، دال پہ کلکلا ہوگا، کیوں؟ دال پہ ہم رکے ہیں تو ہم نے دال کی حرکت کو پاز کر دیا، اس کی زبر کو نہیں پڑھا، اور دال جو ہے وہ کتبن چتن کا حرف ہے، کتبن چتن کے 5 حروف ہیں، اسپیلنگ دیکھ لیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جو ہیں جب بھی جزم کے ساتھ آتے ہیں تو ان پر کلکلا ہوتا ہے، یعنی آواز کو ہلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے کیا۔ اب ہماری اس سبق کی آج یہ جو آخری آیت ہے 195 دیکھیے، فَاسْتَجَابَ، فَاسْتَجَابَ، اب دیکھیے سب باریک حروف ہیں، سب کو باریک طریقے سے، اور باریک طریقے سے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ آپ کے ہونٹ سائڈ وائز کھینچنے چاہیے، منہ اوپر نیچے نہ کھلے، اور جتنے بھی کتبن جدن کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں جزم کے ساتھ، جیسے یہاں پر سین ہے جزم کے ساتھ، تو جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہلا کے نہیں، کلکلا نہیں کریں گے، فاستجابا اس طرح نہیں کریں گے، کیسے کریں گے؟ فاستجابا، اب دیکھیں بعض لوگ با کو بھی کھینچ دیتے ہیں ساتھ، با کے ساتھ بھی فاستجابا ایسے کر دے تو با کے ساتھ بھی الف لگ جاتا ہے، جبکہ آپ دیکھیے با کے ساتھ الف نہیں ہے، الف کس کے ساتھ ہے؟ جیم کے ساتھ، تو جن حروف کے ساتھ الف ہوتا ہے وہاں اپنے آواز کو آگے بڑھانا ہے، جن حروف کے ساتھ الف نہیں ہوگا یہ دھیان رکھیے کہ ان کے ساتھ آواز کو آگے نہیں بڑھانا، ورنہ کیا ہوگا؟ اضافی حرف ہو جائے گا جو کہ لانے جلی ہے۔ لانے جلی کیا ہے؟ حرام درجے کی غلطی ہے جس کا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسے حروف، اب یہ مثال کے طور پر یہ حروف ہے، فاستجاب، اب جا کو تو ہم نے 2 حرکات کھینچا کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے، لیکن با کو صرف 1 حرکت پڑھیں گے، تو اس کو آپ یاد رکھیے ہر ایسے حرف کے اوپر، ٹھیک ہے؟ لہم، لہم ربہم، اب ایک تو را کو موٹا پڑھیں گے ربہم، اور دوسرا یہاں پہ سختی سے با کے ساتھ جوڑیں گے کیونکہ یہاں تشدید ہے، 2 با ہیں، اور رب بو دونوں پڑھے گا نا، را با زبر رب، با پیش بو، رب دونوں اس طریقے سے جب آپ سختی سے جوڑیں گی تو دونوں حروف پڑھے جائیں گے، تو نقصان حرف نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو ڈھیلے ڈھالے پڑھیں گی ربہم تو ایک تو پڑھا جائے گا، دوسرا نہیں پڑھا جائے گا، تو نقصانی حرف ہو جائے گا جو کہ لہنے جلی ہے۔ انی
لہم ربہم انی، اب ان کے اوپر آپ نے غنہ کر دینا ہے اور پھر نی ایک 2 حرکات آپ نے کھینچنا ہے، انی، نون پہ تشدید ہے اس لیے ہم نے غنہ کیا. پھر دیکھیے لا، لام کے اوپر مد ہے، لا عودی عودی او عودی او، دعات کو موٹا ضرور کرنا ہے اور 2 حرکات کھینچنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یا مدہ ہے اور یا مدہ 2 حرکات کھینچتی ہے. عین پیش او ایک ہی ایک حرکت پڑھا جائے گا، لا عودی عودی او، بس اتنا. عودی آگے او کو لمبا نہیں کرنا ہے ورنہ یہاں بھی اضافی حرف ہو جائے گا. عمل، سب باریک لیٹر ہیں، ایک ایک حرف پڑھ جائیں گے. عمل عاملم، اب یہ دیکھیے عاملم، یہ جو لفظ ہے نا، لام 2 زیر لن کی تنوین آ گئی، تنوین کے بعد میم مشدد آ گیا. تنوین کے بعد جب میم مشدد آ جائے تو کیا ہوتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے. اور ادغام ہوتا ہے، اور کون سا ادغام ہوگا، اگر تنوین کے بعد یا نون گنہ کے بعد میم مشدد آ جائے یا نون مشدد آ جائے تو ادغام تو ہوگا لیکن غنہ بڑا ہوگا، بڑا، کیونکہ میم مشدد اور نون مشدد بڑے غنے کا تقاضا کرتے ہیں نا، کیونکہ ان کی آواز میں ویسی غنہ شامل ہے. تو ان میں غنہ جو ہوگا، سوری عاملم میں یہاں ادغام ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ ہوگا بڑا. کون سا غنہ؟ اکمل. دوبارہ ایسی اور ہے شاید. کاشفا آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز اپنا مائک کلوز کیجیے گا. کاشفا اپنا مائک کلوز کیجیے گا. شکریہ. اچھا دیکھیے عاملم، عاملم، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ادغام. دوبارہ دیکھ لیں، ادغام ہو رہا ہے. ادغام کے اندر آپ نے چونکہ ادغام ہو رہا ہے لام 2 زیر لن اور آگے میم مشدد، تو اس میم کی وجہ سے کیا ہوگا کہ غنہ ہوگا بڑا والا. عاملم، اس طرح دیر تک آواز کو ناک میں چھپائیں گے، بڑا غنہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں میں، دیکھیں دوسرا آ گیا، یہ ہے اخفاء حقیقی. میں عاملم پہ کیا ہو گیا، ادغام، اور ادغام تام بالغنہ. یہ یہاں سے ذرا غور سے دیکھیے گا انسا تک. عاملم بڑا غنہ، ادغام تام بالغنہ، یعنی ادغام ہو رہا ہے بڑے غنے کے ساتھ. عاملم، پھر دیکھیں اس کے بعد ہوگا سیکنڈ لیول کا غنہ. میں یہاں پہ دوسرے لیول کا غنہ کاملہ ہو گیا. پہلا کون سا تھا، اکمل، دوسرا کون سا، کاملہ. اب اس کے بعد جو من کم ہے نا، یہ میم ساکن، اب دیکھیں میم کا آگے میم کا قاعدہ لگ گیا، ادغام، پھر ادغام ہو رہا ہے. لیکن پیچھے کون سا ادغام ہوا تھا، عاملن کے اوپر عاملم، یہاں پہ 2 تنوین کے بعد میم مشدد تھا، آگے میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، آگے ادغام شفوی ہو رہا ہے. پیچھے کون سا تھا، ادغام تام بالغنہ اکمل غنے کے ساتھ. پھر بیچ میں کیا ہوا، من کم، یہاں پہ اخفاء حقیقی غنہ کاملہ ہو گیا. پھر جو کم ہے نا، من کم، یہ جو کم ہے، یہ جب میم مشدد سے جڑے گا تو یہاں بھی ادغام ہوگا، لیکن یہاں بھی بڑا غنہ ہوگا اکمل، اور اس ادغام کا نام ہے ادغام شفوی، کیونکہ دونوں میم میم آ گیا نا، یہاں میم کا قاعدہ لگ گیا. من کم، اب من کیوں، من ادھر تو ہم نے غنہ کیا چھوٹا والا اکمل، سوری کامل غنہ، اور کم پھر بڑا غنہ کر دیا ہم نے. اچھا بڑا غنہ کرنے کے بعد پھر دیکھیں پھر چھوٹا غنہ آ رہا ہے، کون سا، من ذکرن، من ذکرن. اب یہ تو نون ساکن کے بعد زال آ گیا، اس کی وجہ سے یہاں اخفا ہو رہا ہے. اس طرح من ذکرن، جب اخفا ہوتا ہے تو غنہ سیکنڈ لیول کا ہوتا ہے، چھوٹا غنہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ کاملہ. اور جب تنوین کے بعد میم مشدد آ جائے یا نون مشدد آ جائے تو پھر غنہ ہوتا ہے بڑا اکمل، اور وہ ادغام ہوتا ہے ادغام تام بالغنہ. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے دوبارہ دیکھیے، عمل عاملم بڑا غنہ ہو گیا، ادغام تام، ادغام ہو گیا، ادغام ہو گیا کون سے غنہ کے ساتھ، بڑے غنہ کے ساتھ. ادغام یعنی یہ اس میں مکس ہو گیا نا. عاملم، پھر کم، ادھر چھوٹا غنہ منکم من ذکرن. ٹھیک ہے، اس طرح 2 غنے جو تھے، ایک بڑا ہوا پھر چھوٹا ہوا پھر بڑا ہوا پھر چھوٹا ہوا، یہ دھیان سے کریے گا. اب آگے دیکھیے او، او آ گیا، اس کا مطلب ہے واولین ہے یہ او، اس کی آواز اردو کے لفظ لکھنؤ سے ملتی، اس کو او نہیں پڑھیں گے، او.
اور پہچان آپ کو پتہ ہے، واؤ سے پہلے زبر اور خود واؤ ساکن حالت میں. اب دیکھیے سا، یہ جو سا کا لفظ ہے نا، نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے، تو یہاں بھی اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہو رہا ہے، سیکنڈ لیول کا غنہ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر یعنی کہ آواز ناک میں چلی جاتی ہے، تھوڑی سی باہر رہ جاتی ہے، تھوڑی سی اندر چلی جاتی ہے، اور تھوڑا سا غنہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اخفا حقیقی غنہ کاملہ. سا. اب دیکھیے بعدکم من بعد، بعدکم کے بعد دیکھیے پھر وہی آ گیا غنہ. میم جو ہے وہ ساکن ہے اور اگلا میم جو ہے مشدد ہے. ساکن میم اور مشدد میم آپس میں مل گئے ہیں، ادغام ہو گیا ہے، اور یہاں ادغام شفوی ہوتا ہے اس کا نام. اور یہ میم مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں بھی غنہ ہوگا، اکمل بڑا غنہ ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی نون یا میم یہ دونوں شد کے ساتھ آتے ہیں، ان پر لازمی بڑا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جب ادغام ہو گیا میم میم کا، تو اس میم کی وجہ سے اس کا نام شفوی. آپ کو پتا ہے میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کو عربی میں شفتان کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام شفوی پڑا ہوا ہے. بعدکم. اچھا ادھر تو ادغام ہو گیا کم من. اب دیکھیے من جو ہے وہ من نہیں رہا، آگے ایک اور قاعدہ لگ گیا. یہ نون ساکن کا ایک اور قاعدہ ہے جس کا نام ہے اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلی ہو گیا، یعنی نون جو ہے وہ میم میں بدل گیا. ٹھیک ہے. نون جو دیکھیں اب من اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے مم. مم کیوں پڑھیں گے؟ اور قرآن پاک میں میرے پاس یہاں چھوٹا سا میم لکھا ہوا بھی ہے. کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد لفظ با آ گیا. نون ساکن کے بعد جب لفظ با آ جائے تو نون نون نہیں رہتا، نون میم بن جاتا ہے. یہ یاد رکھیے، اپنے پاس نوٹ کیجئے. نون ساکن کے بعد اگر میم، نون ساکن کے بعد اگر با کبھی بھی کہیں پر بھی قرآن میں آ جائے تو نون کی آواز نہیں رہتی، پھر وہ نون جو ہے، نون کی آواز کس میں بدلتی ہے؟ میم میں. اب ہم اس کو من نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے میم بعد. میم بعد، دعات کو موٹا کریں گے. دو زیریں جو ہیں ان کو ہم نے پوز کر دیا، ہم رکے، ہم نے عارضی سکون کیا. میم بعد، دعات کو موٹا، عین کو گلے سے. فالذین ہاجروا، رو را کو موٹا پڑھیں گے، دو حرکات کھینچیں گے. ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا، اوذوا فی سبیلی وقاتلوا، کاف پہ کھڑا زبر ہے، وقتلوا لأکفرن، جتنی تشدید ہے سختی سے پڑھی جائیں گی. انہم سیئاتہم، کھڑا زبر ہے، ولا ولا، اس کو ولا نہیں، ولا اد، ولا اد، دال پہ کلکلا، اد، خی، خا موٹا، خا چاہے زیر کے ساتھ بھی ہے موٹا. ولا اد، ولا، اس کو یاد سے دھیان سے دیکھیں، بعض لوگ اس کو پورا ولا پڑھ دیتے ہیں. اس کو ولا اس لیے نہیں پڑھ سکتے، اس کے الف کے اوپر تو پیش لگا ہوا ہے، تو یہ ولا اد، اد، ولا اد، دال پہ کلکلا، خا موٹا، ولا ادخلنہم، نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا. جنات، اب نون پہ غنہ ہوگا بڑا، لیکن تن دو زیر کی تنوین کو ہم یہاں پر، آگے تا ہے اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے، اور پھر آگے جیم پہ کلکلا کریں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے. جنات تجری. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے من تحت حل میں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں اخفا حقیقی غنہ کاملہ. من تحت حل انہار، دونوں ہاں الگ الگ پڑھنے ہیں. ہاں کے اوپر کھڑی زبر ہے، را پہ روکیں گے، را کو موٹا کر کے روکیں گے. اس کا پیش تو ہم نے روک دیا، لیکن وہ پچھلے والے کھڑے زبر کی وجہ سے بھی موٹی ہی پڑی جائے گی. سوا بم. اب دیکھیے سوا بم، با دو زبر بن کی تنوین تھی، میم مشدد آ گیا، ادغام ہو گیا. کون سا؟ ادغام تام بالغنہ، بڑے غنے کے ساتھ. سب باریک پڑھے جائیں گے، موٹا کوئی بھی نہیں ہوگا. ادغام ہوگا، غنہ ہوگا، لیکن سب باریک پڑھے جائیں گے پورا ان دلہ تک. ثوابم من عند اللہ. اب یہ جو من ہم نے کیا، اس کو ہم نے کیوں نہیں اخفا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد حرف ہلکی ہے، عین جو ہے وہ حرف ہلکی ہے. جب حرف ہلکی آتے ہیں تو اظہار ہلکی ہو جاتا ہے. من اب جیسے ہی عین کو ہم نے پڑھا، من کو ہم نے پورا پڑھا، عین پر ہم گئے، آگے نون ساکن آ گیا، تو اس کے فوراً بعد دال آ گیا نون ساکن کے بعد. تو یہاں پر ہم نے من کے اوپر تو ہم نے اظہار کیا، اظہار ہلکی کیا، لیکن آگے ہم نے اخفا حقیقی کیا غنہ کاملہ کے ساتھ. من عند اللہ، آخر میں ہاں کو اپنے گلے میں، ساؤنڈ میں، آواز میں آپ نے ضرور دکھانا ہے. ہاں کی زیر کو آپ نہیں پڑھ رہے، لیکن ہاں کو آپ نے پڑھنا ہے.
لیکن یہاں اللہ کے نام کو ہیوی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے۔ اب اللہ کا جو نام آ رہا ہے واللہ، یہاں پر اس میں جلالہ آ رہا ہے، پہلے زبر آ رہی ہے، اس لام کو ہیوی کریں گے، موٹا پڑھیں گے۔ واللہ، ہاں کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، جتنا ہے اتنا پڑھیں گے۔ واللہ عندہ، عندہ، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، عین کو گلے سے، اور اخفا حقیقی غنہ کاملہ، عندہ، دیکھیں ہاں الٹا پیش ہو، کتنا کھینچے گا؟ واو مدہ کے برابر، 2 حرکات کھینچے گا، عندہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ حسن الثواب، حسن، تمام باریک حروف ہیں، سب کو باریک پڑھا جائے گا، ہاں گلے سے، حس، اس ہاں کے ساتھ حس آواز میں سانس چلتی ہے، حسن ثواب۔ اب یہ ثواب، جب ہم نے یہ کیا تو اس کے اوپر کلکلا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے با کی زیر کو پوز کر دیا ہے، اور با جو ہے وہ جزم کے ساتھ آ گیا ہے، حرکت نہیں رہی اس کے پاس، تو اس پہ ہم نے کلکلا کر دیا۔ کلکلا کہتے ہیں ہلا کے پڑھنے کو۔ یہاں پر ہماری 195 تک آیات کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ آگے 200 تک کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔